Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. आमीन। ख़वातीन हज़रात, रमज़ान की शान आप देख रहे हैं एक चैनल पे, और इंशाअल्लाह ताला ये ट्रांसमिशन रमज़ान की आप हर रोज़ रमज़ान में 29 या 30 जितने भी रोज़े हुए 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इसको देखेंगे। इसमें हमने बहुत से सेगमेंट्स रखे हैं, जिसमें एक तो उलमा इकराम का सेगमेंट है। उलमा इकराम हमारे साथ 7 बजे तक होते हैं, लेकिन इसमें वज़ाइफ की सूरत में आपको भी हमने शामिल किया है। वो भी 5 बजे हम सेशन जो है इंशाअल्लाह ताला ओपन करेंगे। वो सईदा खतीजा जो है उनका जिक्र करेंगे। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम डॉक्टर तारिक शरीफ भी कुछ देर के बाद आएंगे। अल्लामा शाम इलाही ज़हीर भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम अल्लाह। और इंतहाई मोहतरम हमारे साथ है जनाब अल्लामा करामत अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और आपने जो पहना हुआ है ग्रीन कलर का, ये खुद्दाम को मिलता है इमाम हुसैन के रोज़े पे, तो ये शर्फ जो है वो हासिल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, और आपने मुझे ये तोहफा देने का भी जी इंशाल्लाह वो वादा किया है। पब्लिकली इसलिए कह रहा हूँ कि आपने इसमें से जाना नहीं है। और इंतहाई मोहतरम डॉक्टर पीर सैयद हबीब इरफानी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम लोगों की इजाज़त से मैं श्याम भाई से शुरू करूँ। श्याम भाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या पूरा जो है वो वही का, उसको पीछे छोड़ते हुए आप जब वही लेकर घर तशरीफ़ लाए तो रवायत कहती है कि आप घबराए हुए थे, आपके चेहरे पे जो थे वो पसीने के आसार थे। तो आपको सैयदा खतीजा ने तसल्ली दी कि अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा, और ज़ाया ना करने की भी आपको वजूहात बताई, और वो इबादत की नहीं थी, खालिसतन किरदार के ऊपर मबनी थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि सैयदा खतीजा जो हैं वो हमारी माँ हैं, लेकिन सैयदा जो हैं वो नबी अल्लाह नहीं है, लेकिन वो हौसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रही हैं। ये दर्जा है, ये क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने पहली रवायत का जो जिक्र किया, तो बेशक सैयदा खदीजा का जिक्र इस रवायत ही से इस्लाम के हर तालिब इल्म को उनकी अज़मत और शान की याद दिलाता है। सैयदा खदीजा ने ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जो आपने बात की है ना कि इबादत के नहीं सारे मामलात के वाक़यात है। कल्ला वल्लाहि ला युहज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि आप मस्कीनों का बोझ उठाने वाले हैं, आप रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, और आप मेहमानों की ज़ियाफ़त करने वाले हैं। वो सारे अखलाक़े हुस्ना के सारे मामलात कहे, और उसके बाद उनको लेके जिस शख्सियत के पास गई वो हजरत बरका बिन नौफल थे। और हजरत बरका ने यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत आपने रवायत में बयान की है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे अपनी जान का खौफ है। उसकी वजह यह है कि एक ऐसा फरिश्ता आ गया, ज़ाहिर है रसूलुल्लाह को भी पता था कि अब इसका इब्लाग करना कोई आसान बात नहीं है। तो बरका ने वही बात कही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि काश मैं जवान होता तो मैं देखता जिस वक्त लोग तुझे इस शहर से निकालेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना लगे कि क्या मुझे इस शहर से निकाला जाएगा? कहा हाँ निकाला जाएगा। रसूलुल्लाह ने कहा जबकि मुझे वो सादिक और अमीन मानते हैं तब भी निकाला जाएगा, तब भी निकाला जाएगा। उन्होंने कहा ये एक ऐसी चीज है कि जब भी किसी के ऊपर उतरती है, यानी वही अल्लाह का कलाम और ये जो नबुव्वत का ताज है, जब भी किसी के ऊपर उतरता है उसके साथ यही सलूक किया जाता है। ये वर्का, हजरत वर्का कहा जा सकता है, ये आपके रिश्तेदार थे? हजरत वर्का बिन नौफल सैयदा खदीजा के रिश्तेदार थे, और इन्होंने ईसाइयत को कबूल किया हुआ था, और ये आलम रब्बानी थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर देखें, अभी नबुव्वत के ऐलान के बाद जी अगर ये कहा जाए इन्होंने भी ईमान कबूल किया, तो ये तो पहले हैं, पहले ईमान कबूल। सैयदा खदीजा औरतों में से पहली हैं, और बरका बिन नौफल भी हैं जिन्होंने ईमान को और इस्लाम को कबूल कर। अगर मैं तब तुम्हारे साथ हुआ, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ जाता, मैं तुम्हारे साथ खड़ा। और सैयदा खदीजा की जो शान व अज़मत है बिलाल भाई, आप यहाँ से अंदाजा कीजिए कि ये अव्वल दौर में हजरत खदीजा सालन लेके आ रही हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आके बैठ गए हैं, और कहते हैं वो आ रही हैं खदीजा, जब आपके करीब पहुंचे तो इनको अल्लाह का सलाम और जिब्रील अमीन का सलाम कहना। सैयदा खदीजा का जो जवाब है वो भी कितना उम्दा है, अल्लाह ही सलाम है, अल्लाह को भी, जिब्रील अमीन आपको भी सलाम हो। ये सैयदा खदीजा का एजाज है। दीगर बाद हस्तियों के ऊपर भी अल्लाह ने सलाम भेजा है, लेकिन वही सलाम जिब्रील अमीन की वसातत से सैयदा खदीजा ने दोबारा अल्लाह को भेजा, और जिब्रील अमीन को भी। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं ताकि बात खुल जाए, सैयदा खदीजा के फजाइल की तमाम अहादीस, अगर मैं कहूं 99% सैयदा आयशा से मरवी हैं। क्या बात है। और किस वजह से मरवी हैं ये भी सुने। सैयदा आयशा कहती हैं, अल्लाह की कसम मुझे रसूलुल्लाह की
کسی بیوی پہ اتنی غیرت اور اتنا رشک نہیں تھا آتا جتنا سیدہ خدیجہ پہ آتا. یہ کون بیان کر رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ. سیدہ عائشہ. اور کیا کہتی ہیں, کیوں وجہ بیان کر رہی ہیں کہ رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ خدیجہ جب میرے پاس آتی تھی تو اللہ پیغام بھیجتا تھا, خدیجہ کو ایک موتیوں کے محل کی جنت میں بشارت دے دو, جس میں نہ شور ہوگا نہ غوغا ہوگا, جس کے باہر خدیجہ کو, یعنی سیدہ خدیجہ کی بھی وہ اللہ رب العزت اتنی قدر کر رہے ہیں اور اتنا احساس کر رہے ہیں کہ ان کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا مال نشاور کر چکی ہیں اور اپنی کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا, رسول اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کو قربان کر دیا ہے, تو اللہ نے بھی آپ کے لیے بدلہ رکھا ہے. عائشہ جب سیدہ خدیجہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عرب کے اندر ان کا جو کلچر تھا اس میں یہ بہت بڑی انٹرپرنیور بھی تھی, ایک بزنس وومن بھی تھی, اور ایک کارپوریٹ پورا ایک ورلڈ ان کا اپنا ورلڈ تھا, اور ان کے اونٹ جو تھے وہ شام تک آتے تھے, اور کئی اس پہ روایتیں ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے لے کے شیب ابی طالب تک جو وقت ہے وہ بالکل مختصر ہے, وہ بالکل مختصر ہے. تو یہ سارا مال جو ہے اتنے سے ذخیرہ عرب کے اندر یہ گیا کہاں سارا مال؟ لال بھائی بنیادی طور کے اوپر یہ جو آپ نے سوال کیا اس کی ابتدا تو اللہ تعالیٰ نے کلام حمید سے کیا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, ہم نے آپ کو عائل پایا تو ہم نے آپ کا نکاح خدیجہ سے کر کے آپ کو غنی فرما دیا. اور اس کے بعد یہ جو آپ کہتے ہیں نا شیب ابی طالب میں مال کہاں گیا, یہ بائیکاٹ تھا. یہ تھا کہ سیدہ خدیجہ, دیکھیں ایک ملک سے آپ تجارتی بائیکاٹ کر دیں, بالکل بعین اسی طرح سیدہ خدیجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ کر دیا گیا. اب بائیکاٹ ہوگا تو خادم کہاں جائیں گے, تجارت کیسے کریں گے؟ لیکن مال تو اس کے بعد بھی نہیں تھا آپ کے پاس نا. مال تو تھا, کہاں تھا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, وہ اس بائیکاٹ کی وجہ سے تلف ہوا نا, اس بائیکاٹ کی وجہ سے, یعنی کہ لوگوں نے کھا لیا کیونکہ بائیکاٹ کیا ہے. نہیں, مثال دے رہا ہوں, سیدہ خدیجہ کے قافلے جاتے ہیں تجارت کے, بائیکاٹ ہو گیا, کس نے لے کے جانا ہے؟ لیکن مال جو تھا وہ کہاں گیا؟ میں یہی پوچھا, مال جو موجود ہے وہ کس نے لے کے جانا ہے؟ وہ آخر تجارت کرنی ہے, کس نے بیچنا ہے؟ وہ خادم نہیں رہے, وہ اونٹ نہیں رہے, وہ آخر کوئی بھی ایک عورت تو نہیں چلا سکتی اونٹ, وہ جتنے خدام تھے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے نچھاور بھی کیا. میں آپ کو ایک چند واقعات اور ضرور سیدہ خدیجہ کی زندگی کے سنانا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں, میں بار بار جب غیرت کھاتی تھی, ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو میں نے کہا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوان بیویاں دی, آپ اس ادیڑ آج بھی یاد کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے جو حدیث میں لکھے ہوئے ہیں, وہ ترجمہ یہی کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس دن طلع ہو گئے, اور ماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ آج اگر رسول اللہ میرے سے راضی ہوں گے تو کبھی سیدہ خدیجہ کا تذکرہ بھی نہیں کروں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور بلال بھائی جس کا اشارہ انہوں نے بھی کیا, رسول اللہ نے کہا میری ساری اولاد عائشہ اس میں سے ہوئی ہے, اور تم جوان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں شرف نہیں بخشا. اگر اس کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم حدیث بیان کی ہوئی ہے کہ میں آدم سے لے کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ اور آمنہ ماں تک حلال نسلوں میں منتقل ہوتا ہے, میرا نطفہ حلال کے ذریعے نکاح کے ذریعے منتقل ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے بعد اولاد ہوئی ہے سیدہ خدیجہ سے یا ماریہ قبطیہ سے, جو یہ بات ہے, یہ جملہ, یہ ارحام مطہرہ تک حضرت خدیجہ تک یہ جب روایت. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں, سیدہ عائشہ کہتی ہیں رشک اور غیرت کس بات پہ آتی تھی, رسول اللہ قربانی کر رہے, رسول اللہ گوشت بانٹ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے کے آؤ, خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے کے آؤ, خدیجہ کی فلاں دوست کو دے کے آؤ. اتنا گوشت دیتے کہ ان کا گھر بھر جاتا. اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے ایک دن تو عجیب واقعہ ہوا, سیدہ حالہ آ گئی خدیجہ کی بہن جی, اور انہوں نے آ کے السلام علیکم کہا تو بہنوں کی آواز بہنوں سے ملتی ہوتی ہے, ان کا انداز ایسا تھا سیدہ خدیجہ کا تھا, اور رسول اللہ کے بدن کے اوپر کپ کپی آ گئی, اور وہ کہنے لگے خدیجہ نہیں یہ تو حال ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو تیرنا شروع ہو گیا اپنی اس بیوی کی, یہ با وفا خاوند. اگر خدیجہ مردم شناس تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی با وفا تھے. کیسی وفا کی ہے, زینب موجود ہے اور فدیے کے اندر ہار آ رہا ہے, اور ابو العاص نامی قیدی موجود ہے. بخاری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہار کو دیکھ کے آنکھوں میں پانی آ گیا, یہ وہ تو ہار وہ ہے جو خدیجہ کے گلے میں ہوا کرتا تھا. تو زینب نے اپنے خامند کو چھڑوانے کے لیے وہی ہار بھیج دیا. تو صحابہ سے کہا کیا اس میرے لیے اس قیدی کو چھوڑتے ہو, اور جب چھوڑنے کا صحابہ نے اعلان کیا تو کہا جاؤ زینب کو واپس بھیج دینا. اور رسول اللہ نے کہا تھا اللہ کی قسم اس نے میرے ساتھ ہر وعدہ پورا کیا, اور زینب کی عزت اور اکرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس بھیج دیا.
آپ مجھے بتائیں میاں بیوی کی محبت ہوگی، لیکن کیا میاں بیوی کی محبت رسول نبی مبلغ ہیں ان کو سیدہ خدیجہ کے ہار کے ڈیزائن بھی یاد ہیں؟ یہ اس طرح کی محبت اور انس کیسے؟ کیا بات ہے حضور اقدس، سیدہ خدیجہ کی جو شادی شدہ زندگی ہے، اتنی امیر عورت، میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل کہ یہاں پہ کوئی غربت ہے، ہم اس کو بھی زیادہ بہت زیادہ ایک میرے خیال میں غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، وہ بوجہ سخاوت، وہ بجائے سخاوت ہے۔ ایسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت ہے وہ اختیاری ہے، اختیاری نہیں تھی، اختیاری ہے۔ بلال صاحب اس میں حافظ صاحب نے جو حدیث مبارک اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مجھ پر خدیجہ نے اس وقت مال میرے حوالے کیا جب لوگوں نے کھینچ لیا۔ حضور اقدس 7 سال گزر گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کفار نے فیصلہ کیا ایک معاہدہ کرنے کا، جس معاہدے کو لکھ کے انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا، اور اس کو بعد میں دیمک کھا گئی، وہ ایک وحی کی بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب 7 سال میں بہت سے لوگ مسلمان تھے، لیکن شیب ابی طالب میں جب آپ کے اوپر ایک کیا کہنا چاہیے بائیکاٹ لگا، اس پابندی میں آپ کے ساتھ حضرت علی تھے، حضرت ابو طالب تھے، سیدہ خدیجہ تھیں، باقی آواز کیوں ہمیں روایتوں میں نظر نہیں آتی؟ بلال بھائی بنیادی طور پہ وہ جو معاہدہ خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا ہوا تھا اس میں مقاطعہ کس سے تھا؟ بنی ہاشم سے، یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے، مقاطعہ بنی ہاشم سے تھا، صرف کہ بنی ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کرنا، قریش کی باقی کسی شاہ کا بائیکاٹ نہیں تھا، اسی لیے وہاں پہ قریش کی باقی شاہوں کے جو مسلمان تھے خوراک پہنچاتے رہے، کھانا لے کے آتے رہے، لیکن یہ دیکھیں یہ بھی سیدہ خدیجہ کی شان ہے، سیدہ خدیجہ بنی ہاشم میں سے نہیں تھی۔ جی جو سوال آپ کر رہے ہیں اس کا اس کے اندر جواب بھی ہے کہ سیدہ خدیجہ نے شیب ابی طالب بھی خود کاٹا ہے، حالانکہ وہ بنی ہاشم پر بائیکاٹ نہیں تھا، یا ان کے لیے یہ پابندی نہیں تھی، لیکن وہ خود اس بائیکاٹ۔ یہ تذکرہ آج میرے خیال میں 10 سال میں پہلی دفعہ آپ نے کیا کہ یہ بنی ہاشم سے نہیں تھی، اور ان کے اوپر پابندی نہیں تھی کہ وہ یہ بائیکاٹ کاٹیں، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے خود اب سرنڈر کیا۔ یہ جو حدیث عرفانی صاحب نے آپ کو بتائی اس کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ جس وقت لوگ میری تکذیب کرتے تھے، یہ سیدنا ابو بکر اور خدیجہ کو رسول اللہ نے صرف کہا ہوا ہے، یہ خدیجہ میری تصدیق کرتی تھی، جس وقت لوگ میرے سے مال روکتے تھے خدیجہ مجھے مال دیا کرتی تھی۔ صرف سخاوت ایسی نہیں تھی، غلام بھی آزاد کرائے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی بھی مدد کرتی تھی اور غلام بھی آزاد کرواتی تھی، اور رسول اللہ نے ان کی نسبتوں کا خیال کیا۔ ایک عورت آئی، امی عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ نے اس کو اتنا وقت دیا میں حیران رہ گئی، کہا یہ خدیجہ سے ملنے والی تھی، تو رسول اللہ نے تو ان کی کیا بات ہے حضور اقدس۔ اب جب شیب ابی طالب کی بات آتی ہے نا تو آج کا نوجوان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ شیب ابی طالب میں اسلام رہ رہا ہے، اور اس کے باہر جو ہے وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اسلام کے مخالفین میں تھے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام بائیکاٹ کرنے والوں میں تھے یا بائیکاٹ ہونے والوں میں تھے؟ بائیکاٹ ہونے والوں میں تھے، یعنی رسول اللہ کے ساتھ تھے، رسول اللہ کے ساتھ تھے، موجود تھے۔ نام ہی شیب ابی طالب، اللہ میرے بھائی کو اور زیادہ عزت عطا فرمائے۔ یہ ہوتا ہے عدل۔ لیکن مسلک کا اختلاف، عقائد کا اختلاف ہونا اور بات ہے، ایک طبیعت کا عدل ہوتا ہے جو حضور اقدس آپ اس پہ اپنی جو بھی شمولیت کرنا چاہیں۔ دیکھیے شیب ابی طالب یا اس سے پہلے ایک بات ہوئی ورقہ بن نوفل کے حوالے سے، میرا ایک یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ اپنی پیدائش سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید میں اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ تو تقدیر میں تو ہم سب کا ہی لکھا ہوا ہے بالکل یقیناً، لیکن قرآن مجید نے یہ 3 واقعات جو دیے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ان کی صفات 3 دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں، وہ شخصیت ہے، وہ نبی ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، کہ انبیاء کرام سے یہ عہد لیا کہ جب وہ نبی برحق تم میں تشریف لے آئیں، جو کچھ تمہیں دیا جائے گا اس کی تصدیق فرمانے والا، کیا بات تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا اور نصرت کرنا ہوگا، نصرت کرنی ہوگی۔ تو ورقہ بن نوفل کا یہ شاید ہماری سمجھ کے لیے یا ہمیں بہلانے کے لیے یہ بات ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ 12 سال کی عمر مبارک میں جب حضرت ابو طالب کے ساتھ، تو وہ راہب کا جو واقعہ ہے، راہب کا واقعہ ہے کہ انہیں واپس لے جائیں، یہودی نے بالکل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا تھا، لیکن نبوت کا اعلان 40 سال میں ہی ہوا، 40 سال میں، نبوت کا اعلان 40 سال میں ہوا۔ حضور اقدس جب شان سیدہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو کردار آتا ہے
جو سیرت کا کردار آتا ہے وہ کیسی خاتون کا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ سیدہ خدیجہ کی اب یہ کردار کی جو بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 دنیا کی عورتیں ہیں جن کی تقلید، اگر لفظ میں کہوں ٹرانسلیشن میں، 4 عورتیں اگر ان کی اتباع اور پیروی کر لی جائے تو پوری دنیا کی عورتوں کی زندگی بدل جائے. 4 عورتیں، ایک سیدہ خدیجہ ہیں، ایک سیدہ فاطمہ ہیں، یعنی 2 تو یہ ماں بیٹیاں ہو گئی، اور ایک سیدہ مریم ہے اور ایک حضرت آسیہ فرعون کی جو ماں. اب یہ 4 عورتیں آپ کے اور میرے لیے رسول اللہ نے سیرت کے اندر رہنما بنائی ہیں. ویسے قرآن کی آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تو رسول اللہ نے عورتوں کے لیے نمونہ ان کو بنایا. اور ان عورتوں نے کیا دیکھیں، حضرت خدیجہ کا نام کافی تھا اگر کہہ دیتے، کیونکہ ان کی ہی تربیت سے سیدہ فاطمہ، لیکن سیدہ فاطمہ کا الگ نام لے لیا کہ ماں بیٹی کو اس طرح اللہ کے رسول نے عزت اور اکرام بخشا. ہیں تو خود اپنی بھی بیٹیاں. تو سیرت کا جو کردار سیدہ فاطمہ میں آپ کو نظر آتا ہے، وہ صبر، وہ استقامت، وہ ایک پروقار انداز، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز درانہ ساری کفیات، وہ رسول اللہ کا استقبال. آپ صرف وہ سارے واقعات دماغ میں لے کے آئیں کہ امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم خدیجہ کی تربیت کا انداز دیکھیں، اللہ کی قسم سیدہ فاطمہ سے زیادہ مشابہ مجھے رسول اللہ کے کوئی نہیں لگا. یعنی اس قدر ان کی رسول تربیت ایسی تھی کہ رسول اللہ کے مشابہ تو مردوں کو ہونا چاہیے. بیٹی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. میں کالر لے لوں. کالر ایک ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے. آپ ہمارے علماء سے کوئی بھی مشورہ لینا چاہتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. سر مجھے کافی عرصے سے میں کال پلانے کی کوشش کر رہی ہوں، پہلی دفعہ کال ملی ہے. بسم اللہ. جی میرے شوہر کی کاروبار کا مسئلہ ہے سر. آپ کا نام کیا بیٹا؟ آسمہ بی بی. آسمہ بی بی. آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ محمد ارشد. محمد ارشد کیا کاروبار کرتے ہیں؟ جی پہلے وہ دودھ کا کام کرتے تھے، وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو گیا. اچھا. اب 3 سال سے وہ بے روزگار ہے، نہ کوئی جاب کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ کوئی کام شروع ہو رہا ہے، اور پائی کو محتاج ہو گئے ہیں. بس سر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. حافظ جی کوئی رزق کے لیے، رزق حلال فراخ کے لیے سب سے مجرب ترین اور سب سے آسان طریقہ، اگر اور بہت آسان ہے زبان کے اوپر، آپ 1 منٹ میں 100 دفعہ سے زیادہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں. ابھی استغفر اللہ 100 دفعہ 1 منٹ میں پڑھا جاتا ہے. آپ نے صرف 10 تسبیحات ایک استغفر اللہ کی کرنی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 7 دن کے اندر اندر ہی ان کو حالات اپنے گھر کے تبدیل ہوتے ہوئے نظر. کیا بات ہے. استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے میرے بیٹے، آپ کے شوہر نے، آپ بھی کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ بہت آسانی کر دے گا. پریشانی کی بات نہیں ہے. ہنا مانسہرہ سے ہیں ہمارے ساتھ. جی ہنا السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے شوہر ہیں. جی شوہر ہیں. جی وہ باہر گئے ہوئے ہیں سعودیہ کے. شوہر کا نام کیا ہے نا بیٹا؟ اظہر شاہ. اظہر شاہ. جی اچھا. تو گھبرانے کی تو بات نہیں ہے. اظہر شاہ شوہر ہیں آپ کے، آپ کہیں اظہر شاہ اس کا نام ہے. اصل میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہیں آپ سے بات ہو رہی ہے. حکم. تو وہ گئے ہوئے ہیں، ان کا شروع میں تو کام بہت اچھا تھا، آج کل ان کا کام نہیں ہے، بس پریشان ہے. تو کیا کام کرتے ہیں وہ سعودی عرب میں بیٹا؟ ڈرائیور ہیں، گاڑی چلاتے ہیں. تو آج کل کام نہیں مل رہا؟ نہیں کام نہیں ہے نا، جیسے بالکل گاڑی لوڈ ہی نہیں ہوتی. آج 2 مہینے 1.5 مہینے ہو گئے گاڑی کھڑی ہوئی ان کی. پریشان ویسے میں یہ چاہتی کہ یہ پریشانی آزمائش کب تک رہے گی. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آپ نے حافظ جی کی بات سننی ہے. جی دوسری بات بتاؤ. اور گھر وغیرہ نہیں ہے، گھر کے بارے میں پریشان ہوں سر. میں کہی تھی آپ مجھے مطلب کچھ کر کے بتائیں. وظائف تو میں کرتی ہوں بہت سارے. کون سے وظائف کرتی ہیں خیر سے آپ؟ درود پڑھتی ہوں بس. تو یہ وظائف بہت سارے تھوڑی ہو گئے، یہ تو ایک وظیفہ ہے، درود پڑھنا چاہیے. یہ مطلب جیسے درود پڑھتی ہوں، پھر ہر نماز کے بعد جو ہے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں. اچھا. اور استغفار کا ورد کرتی ہوں. اچھا. جو بس یہ سنے ہوئے ہیں کہ جو روزی کے لیے اچھے ہیں بس اس میں. اچھا. اب یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں نا حافظ جی، آپ نے یہ بھی کرنا ہے. ہمیں تو بات نہیں آ رہی سوال کیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا شوہر سعودی عرب میں، اظہر اس کا نام ہے، اس کے لیے آپ وظیفہ بتائیں. کس کام کے لیے؟ رزق کے لیے. اچھا بلال بھائی ابھی استغفار کا پورا ایک وظیفہ بتایا، لیکن میں 3 باتیں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں. کسی بھی آدمی کو رزق کی مالی تنگی مشکلات کا شکار ہے تو 3 وظیفوں میں سے ایک وظیفے کو لازم پکڑے، یا استغفار کے، یا درود ابراہیمی کی ہلکی سی بات آئی ہے. اگر بندہ صرف درود پاک بھی پڑھتا رہے نا تو رزق کے مسائل بھی، ساری مشکلات اور غم بھی. یا تیسری تسبیح یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ.
یہ کلمہ، یہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز اگر بندہ سارا دن پڑھتا رہے تو اس کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. وہ جو پہلا ایک کالر تھا وہ دودھ کا کاروبار کرتا تھا جی، میرے دن میں خیال آ رہا دودھ کا بزنس تو خالص 200 کا، 100% حالت 220 کا، اللہ دی قسم حالت 300 کا. صحیح بات ہے. ایک جملہ ہدیہ کرو، میرا ایک جملہ ہے بھائی کے لوگ کہ وہ ایک شخص دودھ میں پانی بھی ڈال کے نا تو بیٹھ کر پانی پی رہا تھا. اچھا، اس نے کہا کہ یار تم نے یہ بیٹھ کر پانی کیوں پی رہے ہو؟ اس نے کہا یہ سنت رسول ہے. اس نے کہا جو دودھ میں پانی ڈالا. اچھا میں بلا کاروبار ہے، اجازت کھاریاں سے ایک خاتون ہے، بات کر لوں. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں شازیہ پروین بات کر رہی ہوں. جی میرا بیٹا. میں نے اولاد کے لیے وظیفہ لینا تھا. شازیہ آپ کی کتنی عمر ہے اور آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ میری عمر 48 سال ہے اور میرے شوہر کا نام ہے جنید رضا شاہ. 48 کتنا ہوتا ہے؟ 48. تو آپ کے پہلے کوئی بچے نہیں ہیں؟ سر میری یہ دوسری شادی ہے. میری پہلی شادی میں صرف میرا ایک بیٹا ہے. اچھا. اور سر یہ میری دوسری شادی کو بھی 8 سال ہو چکے ہیں. میں نے بہت علاج کرایا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میرے ایگ جو ہے وہ میچور نہیں ہے. ڈاکٹر نے آپ کو جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ایگ بنتے نہیں ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ بتائی ہے آپ کو. دوسری بات انہوں نے یہ آپ کو بتائی ہے کہ وہ ریلیز ہوتے ہیں تو وہ انڈر سائز ہوتے ہیں. بیٹا جب انڈر سائز ہوتے ہیں تو بن ہی نہیں رہے ہوتے نا. تو اس آپ کے پاس اگر پہلے سے اولاد ہے تو آپ کے پاس جو میڈیکلی واحد چوائس ہے جس کی ونڈو ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کریں گے وہ صرف IVF ہے. آئی وی ایف ٹرائی کیا آپ نے؟ نہیں سر، اس کے لیے اصل میں میرے ہسبینڈ ضرور نہیں ہوتے. کیوں، کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ سر وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں ہمیں کیا پتا کہ کسی اور کے فنڈ کا کر دیں یا اس طرح کر دیں. تو وہ میں نے انہیں کافی کنوینس کرنے کی کوشش کی لیکن اس سائڈ سے آتے ہی نہیں ہیں. بیٹا دنیا کا کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جس نے اس کے حق میں فتویٰ نہ دیا ہو. تو آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ کسی خاص دنیا کے مفتی ہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. بالکل جینونلی حلال ہے یہ کام. اور یہ نکاح شدہ نطفے کا ملاپ ہوتا ہے، صرف باہر ہوتا ہے کیونکہ آپ کو وہ دیں گے تقریباً 3-4 مہینے میڈیکیشن جس سے ایگ سائز بڑا ہوگا، ایگ ہیلدی ہوگا، پھر ایگ لیں گے. اس پروسیس میں آپ نہ پڑیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. کو کہہ رہی ہے کہ یہ وہم ہے کہ کسی اور کا سپرم نہ ہو. خدا کا نام ہے، خدا کا نام. باعتماد ادارے میں چلے جائیں. شاہ جی جتنے بھی ادارے ہیں نا وہ بہت بڑے بڑے ہیں. یہ کروڑوں روپے کے ادارے ہیں. ان میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر. اور ویسے اگر انہوں نے وظیفہ کرنا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ آیت کی دعا ہے اولاد کے لیے 313 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. سیف الرحمان. وعلیکم السلام. جی سیف الرحمان تک سے بول رہا ہوں. جی سیف الرحمان حکم. سر اس طرح میرا بیٹا ہے تو وہ BA نے کافی جگہ اس نے اپلائی بھی کیا ہے گورنمنٹ جاب کے لیے، آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا ہے. باہر سے بھی رکھا جی. تو ابھی وہ باہر آ گیا، باہر سے واپس آ گیا تو بھی کام نہیں ہو رہا، اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا. تو ہم نے علماء سے جا کے پیچھے سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کا نکاح کروائیں تو اس کے بعد جو ہے اس کا اللہ کرے گا کوئی کاروبار شروع ہو جائے گا. تو آپ سے یہ تو بیوی نکاح میں جہیز میں کاروبار لے کر آئے گی علماء فرما رہے ہیں؟ نہیں سر نہیں. اگر اس کا نکاح کروا دینا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے کوئی سبب پیدا کر دے. بیٹا اگر یہ اصول آپ کے جو علماء کرام نے بتایا ہے تو میں تو دوسری کرنے کو تیار ہوں. یہاں پہ 3-3 4-4 کرنے کو تیار ہے. وہ نہیں آ رہی. شکر ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی. او بھائی نہ اس طرح نہیں کرتے، اس طرح نہیں کرتے میرے بیٹا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جی سر یہ میری وائف سے بات کر رہے ہیں مجھے آپ. جی فرمائیے وائف صاحبہ فرمائیے. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی بھائی ایسے ہے نا کہ ہر طرف سے اسے ناکامی ملتی ہے. بہت اچھا، بہت قابل. بیٹے کا نام کیا ہے پہلے یہ بتاؤ؟ فجر مومن. فجر مومن. کام کرنے میں محنتی کتنا ہے پہلے یہ بتاؤ؟ محنتی ہے ہر طرف سے. تو پھر اس نے صرف BA کیوں کیا؟ کسی مفتی نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ MA بھی کرے؟ نہیں بس حالات کی وجہ سے وہ. تو بیٹا حالات کی وجہ سے BA کرنے کے بعد آپ سرکاری نوکری ڈھونڈ رہے ہیں؟ بہت ہر جگہ اپلائی کیا ہے، ہر جگہ پہ. مجھے بتاؤ وہ کون سا ادارہ ہے جو کہ BA پاس کو سرکار میں نوکری دیتا ہے؟ PN کی ملے گی، رائڈر کی ملے گی، یہی ملے گی نا.
طرح کی مل جائے نا، لیکن کوئی بھی جاب نہیں ملتی، ASF میں اس کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ اچھا پہلی بات تو یہ اس مفتی صاحب نے جس نے کہا نا کہ بچے کو کوئی کام نہیں آتا، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کی شادی کرنے اس کا کاروبار چل پڑے گا، کیا بات، تو لوگوں کی بیٹیوں کو اس طرح سے استعمال نہیں کرتے میری پیاری بہن، یہ میرے ہاتھ اس مفتی صاحب کے لیے جڑے ہوئے ہیں۔ میں یہی چیز اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہوں، موعظوں کے اور دعاؤں کے ہم قائل ہیں، کرنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے کرنا ہے، اور لڑکی والے نکاح کر دیں، لڑکی کر دے گی، وہی تو عرض کا کمال بات ہے یار، یہ پتہ نہیں کون سے مفتی ہیں۔ حضور رزق کے لیے وظیفہ، رزق حلال کے لیے یہی 3 وظیفے جو پہلے بتائے ہیں، پھر سے بتا دیں، استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دوسرا، اور تیسرا درود پاک۔ ان تینوں میں سے ایک وظیفے کے اوپر مداومت اختیار کر لیں۔ ایک قرآن کی آیت ہے، ویسے یہ جو سوال ہے نا، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ اگر رشتہ دین کی بنیاد پہ کیا جائے، یعنی ان کو کسی بچی کا دین پسند آتا ہے تو اس سے کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا کہ اگر دین کی بنیاد پہ رشتہ ہوگا، ان یکونوا فقراء، فقیر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ طارق بھائی اسلام